बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, खबर ये आ रही है कि जुम्मे के रोज़ 27वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश हो जाएगी। आपको लगता है कि जितना हंगामा 26वीं आईनी तरमीम पे हुआ था उतना ही हंगामा 27वीं आईनी तरमीम पे भी होगा, या ये स्मूथली पास हो जाएगी? देखें तंजीम साहब, साल 2024 में जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम पेश की गई थी उस वक्त तो मंजरनामा ही कुछ और था, वो तो कहानी कुछ और थी। इस मर्तबा एक भरपूर किस्म का ड्रामा लगाया जा रहा है। वो जी बिलावल भुट्टो जरदारी परेशान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने देखा ना 3 नवंबर को पोस्ट किया है अपने एक्स के ऊपर और तमाम मदरजात सामने रख दिए। आपको पता है कि 3 नवंबर की क्या सिग्निफिकेंस है? 3 नवंबर को इमरजेंसी लगाई थी परवेज़ मुशर्रफ ने, तो बिलावल भुट्टो जरदारी अपने ट्वीट के ज़रिए कोई पैगाम दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी रंजीदा हैं, अफसुर्दा हैं। ये वो जमातें हैं जो हमेशा आइन की सरबुलंदी के लिए खड़ी हुई। 18वीं आइनी तरमीम इनकी रेड लाइन है। इनका जो है वो कॉफिन्स, इनके ताबूत उठ जाएंगे, लेकिन ये 18वीं आइनी तरमीम के ऊपर जद नहीं आने देंगे, इसके ऊपर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। ये जो ड्रामा है ना, इस ड्रामे का ड्रॉप सीन ऑलरेडी हो चुका है और 7 नवंबर के बाद एक पूरा भरपूर किस्म का सोप ओपरा आप देखेंगे। एक फिक्स्ड मैच होगा और कुछ जुजियात देखें। एक तोता है, आपने वो कहानी सुनी है ना, बचपन में सुनी होगी, पढ़ी होगी। वो एक तोता था जिस तोते में, आपको पता ना कि जिन की जान तोते में होती, जिन की जान थी तोते में। तो जिन ने शहजादी को अगवा कर लिया और जब शहजादी अगवा हुई तो शहजादे ने जिन का पीछा करने के बजाय वो तोता तलाश किया जिस तोते में जिन की जान है। तो उसने तोते का एक बाजू जो है वो, एक उसका जो पर तोड़ा, वो तोड़ा तो उसका एक बाजू टूट गया जिन का। फिर दूसरा उसने पर तोड़ा, दूसरा बाजू टूट गया, फिर उसने उसकी गर्दन मरोड़ी, जिन मर गया, शहजादी आज़ाद हो गई। तो इसी तरीके से जो तोता होता है ना, तोता एक पीपल्स पार्टी का भी तोता है, उसमें पीपल्स पार्टी की जान है। तो तोते ने फर 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 करके जो है ना सब कुछ बता दिया। लेकिन तोते पे आने से पहले हम आएंगे कबूतर पे, क्योंकि कबूतर ने भी कुछ बताया। कबूतर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उड़ाया था ना, आपको याद होगा जब वो लाहौर पहुंचे थे लंदन से वापस। तो मियाँ साहब के कबूतर आप मिसाल के तौर पे कह रहे हैं, इसहाक डार साहब, आपको पता है कि मियाँ साहब के कोटे पे नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने कुछ फरमुदात बयान की हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर पर नायब वज़ीर आज़म साहब ने, और उन्होंने जो बातें बताई हैं, पोल खुलने का सिलसिला बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। लेकिन कुछ ना कुछ सरप्राइज एलिमेंट का मार्जिन आपको जहन में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी ना, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अगरचे आप ये नहीं कह सकते कि अपने जोबन पे थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी टक्कर पे खड़ी हुई थी। मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट, काजी फाइज ईसा, तो जनाब क्या सिलसिला होगा, वो रहेंगे नहीं रहेंगे, जुडिशल पैकेज में क्या होगा, नया चीफ जस्टिस कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 12 अगस्त को मखसूस नशिस्तों का फैसला मौजूदा रजीम के हुकूमत के ख़िलाफ़ देकर जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके जो साथ उनके हम ख्याल जजेस थे वो अपनी मेजॉरिटी साबित कर चुके थे, जिसका मतलब ये था कि 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है। उस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उस वक्त पीका एक्ट नहीं आया था, उस वक्त काशिफ अब्बासी शो कर रहा था, उस वक्त नवंबर वाला मामला नहीं हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रोटेस्ट का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा था और उस वक्त एक पूरा ड्रामा लगाया गया। फिर सबसे बड़ी बात यह कि देखें, जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था 26वीं आईनी तरमीम का, वो हुआ था सितंबर के महीने में, और क्योंकि 2 इदारों की लड़ाई थी और सितंबर में वो आईनी तरमीम पास करवाना मकसूद नहीं था, क्योंकि उसके मुसव्वदे में तमाम जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उनको एक एक्सटेंशन देना मकसूद था, जिसमें फिर उसके तोफ़ैल बहुत सारे लोगों की हो जाती। तो उसको ज़रा किसी की रिटायरमेंट का इंतज़ार करना था, तो मौलाना फजलुर रहमान को जनाब फ़लाँ करके उनको करवा दिया गया। और फिर उन्होंने जनाब पूरा एक ड्रामा लगाया कि काले लिफाफे में लिपटा हुआ काला नाग था और फिर उस तरमीम में से हमने जहर निकाल दिया। एक पूरा एक ड्रामा लगा, लेकिन इवेंचुअली हमने देखा कि उस पकड़ धकड़ के बाद सो मच सो हमने उसको बड़ा क्लोजली रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके MNAs और सेनेटर्स को भेड़ बकरियों की तरह बंद करके इस्लामाबाद में रखा गया।
کہ خبردار کوئی نہیں. اور اتنا انفارچونیٹ واقعات بھی ہوئے تھے اس دوران. ایک سینیٹر صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کو جب وہ وینٹیلیٹر پہ تھیں، وہ ہاسپٹلائزڈ تھیں، جب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھیں، ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی. اس طرح کے حالات تھے. مجھے یاد ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تو تالپور صاحب انتقال ہو گیا ان کا، نواب یوسف تالپور صاحب. ان کو رات کو 1:30-2 بجے ویل چیئر کے اوپر قومی اسمبلی کے ہال میں لایا گیا اور انہوں نے آ کر اس کے لیے ووٹ دیا. اور ان کے چہرے پر نکاہت اور بیماری کی اور کمزوری کی وجہ سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی. کوئی کینسر کا مریض، کسی کا والدہ، کسی کا، یعنی ایسی صورتحال میں لا کر وہ ترمیم کی گئی تھی. اور بیشتر اراکین، بیشتر کیا مطلب اکا دکا کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کس ترمیم کو ووٹ دے رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں پرنسپلی یہ لیجسلیٹرز کا اور لیجسلیچر کا جو آپ کی مقننہ ہے، جو قانون ساز ادارہ ہے، پارلیمنٹ آف پاکستان، قومی اسمبلی، سینٹ، ان کا استحقاق ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کریں. اور آئین وہ ضابطہ ہے کہ جس کے تحت وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ریاست کا، ریاست کی عوام کے ساتھ، کہ یہ ہے وہ ضابطہ جس کے تحت اس ملک کو چلایا جائے گا. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پرسن اسپیسیفک یا کیس اسپیسیفک لیجسلیشنز ہوں، کیس اسپیسیفک، پرسن اسپیسیفک جو ہے وہ آئین سازی ہو، کسی ایک مخصوص حالات کو اپنے مرضی اور منشا کے مطابق ڈھالنے کے لیے جو ہے وہ اس ملک کا وہ بنیادی سٹرکچر اور ضابطہ اس کو تبدیل کیا جائے. بٹ جو ہے سو ہے. دوسری بات یہ کہ سب سے بڑا سوال جو ہے کہ جو مینڈیٹ ہے، کیا جو لوگ ووٹ کر رہے ہیں ان کے پاس جینون مینڈیٹ ہے لوگوں کا؟ کیا وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں؟ تمام عذرداریاں، انتخابی عذرداریاں کیا ایڈریس ہو گئی ہیں؟ کیا مخصوص نشستوں کا فیصلہ یا جو نمبر گیم سیٹ ہوئی ہے اور اس نمبر گیم کے تحت آگے سینٹ کا الیکشن ہوا اور سینٹ میں نمبر گیم اس کے حساب سے ہوئی ہے؟ تو بہت سارے ifs and buts ہیں. لیکن یہ دیکھیں، ہم تو آئیڈیلزم کی بات کریں، آئیڈیلزم نہیں چلتی. پریکٹیکل چیز کیا ہے؟ پریکٹیکل چیز یہ ہے کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے انہوں نے جناب کہا کہ حکومت ہمارے پاس لے کر آئی ہے اور اس میں جو ہے وہ آئینی عدالت کا قیام آرٹیکل 243 میں، پھر ایگزیکٹو مجسٹریسی نظام، پھر اس کے بعد جو کچھ صوبائی معاملات ہیں ان کو فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں ڈومین میں واپس لانے کے لیے سو اینڈ سو فورتھ، یہ ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، مرکزی مجلس عاملہ 6 نومبر کو اس کے اوپر غور و خوض کرے گی اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے. پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ناؤ کمنگ ٹو دا فیکٹس. فیکٹس کیا ہیں کہانی پر؟ بلکہ آنے سے پہلے آپ کو ایک ٹویٹ دکھا دیتا ہوں. مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے جناب. سن ہے 2022، مہینہ ہے اگست کا، تاریخ ہے 16 اگست 2022. پاکستان مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم NA 127 لاہور، جہاں سے ایونچولی عطا تارڑ صاحب کو الیکشن لڑوایا گیا تھا اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو شکست فاش دی تھی فارم 47 کے مطابق، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ تارڑ تو جیتا ہی نہیں، جیتا تو PTI والا کینڈیڈیٹ تھا اور بلاول کے 16,000 ووٹ نہیں تھے، فلاں فلاں تھے. خیر وہ ایک ضمنی داستان ہے. انہوں نے کہا جناب میم مریم نواز آپ سے درخواست ہے کہ میاں صاحب کو بولیں اس کا نوٹس لیں، اور اس میں ٹیگ کیا گیا تھا نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو. نوٹس کس چیز کا لینا تھا؟ پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز ہر 15 دن کے بعد بڑھ رہی تھیں، وہ کو 6-7 روپے کا اضافہ ہوا تھا، یعنی کہ جو بیسیکلی بائی منتھلی سلسلہ چل رہا تھا 15 روزہ اس بڑھوتری کا. اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے کوٹ ٹویٹ کیا کہ میاں صاحب نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی، پیٹرول کی پرائس بڑھنے کی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں مزید 1 پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا، اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے. پھر اس میں بڑے میمز بھی بنے کہ میاں صاحب نے سر میں خاک ڈالی اور لندن کی سڑکوں پر تنہا نکل گئے. یہ جو دیکھیں جو کہانی ہوتی ہے نا، یہ جو رنگ بازی ہوتی ہے،
یہ پاکستان کے سیاستدانوں کو کرنی بڑے اچھے طریقے سے آتی ہے. ایک تھی وکی لیکس میں کچھ انکشافات ہوئے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کے اوپر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کہ یوسف رضا گیلانی سمیت انہوں نے متعدد رہنماؤں کا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا یہ بتایا تھا. ڈپلومیٹک کیبلز لیک ہوئی تھی وکی لیکس پہ، اور اس میں یہ تھا کہ ہماری جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ یک جان دو قالب CIA کے ساتھ تھی، اور پاکستان میں ہونے والے ڈرون سٹرائکس پر دے ہیڈ نو پرابلم ایٹ آل. اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم پبلکلی قومی اسمبلی میں احتجاج کریں گے، دفتر خارجہ سمن کرے گا آپ لوگوں کے اوپر، جناب ہم ڈیمارش کریں گے، آپ کے خلاف بیان بازی کریں گے، پبلک ریلیز میں، ٹی وی شوز میں بیٹھ کر آپ کو بیشنگ کریں گے، لیکن آپ کام جاری رکھیں. جو ڈرون مارنے ہیں، جو میزائل مارنے ہیں، پاکستانی تو ہے نا، کوئی نہیں، جانے دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ بعد میں انکشافات ہوئے تھے. تو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، مطلب ایک ہی سکے کے دو رخ، ایک ڈارک بلو کلر کا یا نیوی بلو کلر کا نواز شریف، ایک ہلکے نیلے رنگ کا نواز شریف، آصف علی زرداری. پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ یوں سمجھ لیں کہ مسلم لیگ نون کا زرداری ونگ. وہ اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ پہلے کبوتر کی بات کر لیتے ہیں. کبوتر جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان، کبوتر کے بیانات، اور پھر ہم آپ کو کچھ سنوا دیں گے چیدہ باتیں جو طوطے نے فر کر کے بتائی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے اور لائے گی پیپلز پارٹی، اور ہم ایک پوائنٹ پر پہنچے ہیں، مطلب پہنچ چکے ہیں. یہ پھر 6 نومبر کو کیا ہو رہا ہے؟ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کیوں بلائی ہے؟ اگر ایک نقطے پہ بلاول کا بڑا مشہور ہے، مجبوری، ہم بہت مجبور ہیں. تو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے اور لائے گی پاکستان پیپلز پارٹی، اور ہم ایک پوائنٹ پر پہنچے ہیں اور اب دیگر اتحادیوں کو لائیں گے. یعنی کہ پیپلز پارٹی اینڈ دا گورنمنٹ آر آن دا سیم پیج. ملک کا نائب وزیر اعظم فلور آف دا سینٹ یہ بات کر رہا ہے، اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ. یہ کہانی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے ابھی غور و خوض کرنا ہے، ہم نے ابھی سوچ بچار کرنی ہے، ہم نے اپنے پارٹی اسٹالوارٹس کو اعتماد میں لینا ہے، ہم نے اپنے جمہوریت کے جو بڑے ہمارے جناب کریڈینشلز ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اپنی مرکزی مجلس عاملہ کی رائے کو دیکھنا ہے. تو یہ اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم تو ایک پوائنٹ پر پہنچ گئے اور دیگر اتحادیوں کو لے کر آنا ہے. یعنی بلاول بھٹو زرداری نے باقی لوگوں کو جن کو نہیں پتا بیچاروں کو ان کو قائل کرنا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینٹ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم آنے والی ہے، کوشش کریں گے آئین کے مطابق پیش کریں گے، کوشش کریں گے. یعنی دوسرا آپشن بھی ہے کوئی کہ کوشش کریں گے کہ آئین کے مطابق پیش کریں گے، نہیں تو جیسے 26ویں ہوئی تھی ویسے ہو جائے گی. بروٹ میجورٹی والے کام بھی تو ہوتے ہیں نا. آپ 27ویں ترمیم پر تقریر کریں گے، آپ رائے دیں گے. اسحاق ڈار نے کہا کہ کمیٹی میں معاملہ چلا جائے گا، اس کمیٹی میں قومی اسمبلی کی کمیٹی بھی آ جائے گی. یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ جلد بازی میں ترمیم منظور کروائیں. بہت شکریہ، الحمدللہ، مہربانی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہہ رہا تھا کہ ہم ابھی اپنے سب سے بڑے اتحادی کے ساتھ بیٹھے ہیں، دیگر اتحادی جماعتوں MQM ANP BAP کو بھی اعتماد میں لینا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی نو باٹل نیک یہ جماعتیں جو ہیں. اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم لا رہی ہے، لائے گی، حتمی دستاویز آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. حکومت سے کہتا ہوں کہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے پہلے سینٹ میں لے آئیں. بلاول بھٹو کا بیان دیکھا تھا، بیان دینا ان کا حق ہے. بلاول نے جن باتوں کی نشاندہی کی وہ ہوا میں نہیں کی، ان پر بات ہوئی ہے. پیپلز پارٹی اور ہم ایک پوائنٹ پر پہنچے ہیں اور اب ہم دوسرے اتحادیوں کو لائیں گے. وزیر قانون آئینی ترمیم کو سینٹ میں لا کر کمیٹی کو بھیجیں، کمیٹی کو چیئرمین ہدایات دیں، وہ قومی اسمبلی کی قانون و انصاف کی کمیٹی کو اجلاس میں مدعو کریں. کہا گیا یہ آئینی ترمیم کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آئینی ترمیم حکومت کی ہے. وزیر اعظم اسحاق ڈار کا، اور حکومت آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو ڈیزائنر ہیں حکومت کے میاں محمد نواز شریف ہیں، یہ میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ خبر کا حصہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہیں سے پیراشوٹ نہیں ہو رہی، ہم اس پر شراکت داروں وکلا فورم سے بھی بات کریں گے، اور یہ جناب انہوں نے جناب اس کی تفصیل رکھ دی. خبر یہ ہے کہ 7 نومبر کو، اس کے بعد خبر چلتی ہے کہ 7 نومبر کو یہ پیش ہو رہی ہے. اب طوطے مینا اور باقی ساری چیزیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہیں سینیٹر فیصل وافدہ صاحب،
وابڈا صاحب جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو، ان کی جماعتوں کو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جنازے ہیں، اور ریاست ان کو کب تک ان کے تابوتوں کو، ان کی لاشوں کو کندھے دیتی رہے گی، یہ بیمار لاغر گھوڑے انہوں نے کیا دیا اس ملک کو، اور ان کی جرت نہیں ہے ان میں سے کسی جماعت کی کہ فیصل وابڈا کے حوالے سے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بھی بات کر لیں۔ ٹاک شوز میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب فیصل وابڈا بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ سر جھکا کے سنتے رہتے ہیں، عابد شیر علی سے لے کے، مطلب عابد شیر علی دا وے وہ جس طریقے سے جناب اٹیکنگ پوزیشن میں آ جاتے ہیں کسی بھی اور بندے کے اوپر، ان کو کہیں نا گھگی بند جاتی ہے، فیصل وابڈا کے سامنے چوں نہیں کر سکتے یہ۔ فیصل وابڈا یہاں تک بیان دیتے تھے، مطلب آپ اندازہ لگائیں، فیصل وابڈا کہتے تھے کہ بڑا بھائی یعنی میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ اور مریم نواز صاحبہ کے کہتے تھے کہ ان کے پاس سنگل کلر پالش ہے، یہ صرف ایک ہی رنگ کے جوتے چمکا سکتے ہیں، اور جو چھوٹے بھائی ہیں یعنی کہ شہباز شریف، ان کے پاس نیوٹرل پالش ہے، وہ ہر قسم کا جوتا چمکا سکتے ہیں۔ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ میاں محمد نواز شریف وہ لاغر، وہ کمزور گھوڑا ہے جس کو ریس میں اکیلا بھی دوڑے تو چوتھے نمبر پہ آئے گا۔ یعنی اس قسم کے بیان دینے والے فیصل وابڈا کے خلاف جس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں وہ پگڑیاں اچھالنے والے بیان پر جسٹس اطہر من اللہ کی وجہ سے توہین عدالت کا مقدمہ چلتا ہے، تو 25-30 سینیٹرز اور ایم این ایز لائن بنا کے کاٹن کلفدار کپڑے، ویسٹ کوٹ پہن کے، کنگھی شیشہ کر کے، تیل سرما شرما لگا کے وہ کنے کنے جانا بلو دا کار، سارے سپریم کورٹ پہنچے ہوئے تھے کہ کیا کرنے آئے ہیں جی فیصل وابڈا سے اظہار یکجہتی کرنے آئے ہیں۔ تو فیصل وابڈا تو اتنے پاورفل ہیں کہ وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کس طریقے سے ان کے لیے سپیس بنائی، سینٹ کے ممبر منتخب ہو گئے۔ تو فیصل وابڈا نے کچھ باتیں کی، لیکن پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا پیراشوٹ نہیں ہوئی کہیں سے ترمیم، وہ نہیں آئی، ترمیم کا تو ہمیں سب کو پتہ تھا کہ بھائی ترمیم آ رہی ہے، ہم اس کے اوپر رپورٹ کرتے تھے، ہم اس پہ بات کرتے تھے، ہم اس پہ سوال کرتے تھے، حکومت کہتی تھی کہ آپ جناب جو بات کر رہے ہیں آپ پیکا ایکٹ لگ جائے گا آپ پہ، آپ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ بھائی 27ویں ترمیم کا پتہ تھا نا کہ یہ ساری چیزیں اور اس کے مندرجات کے اس میں کیا ہوگا، یہ ہم انیشیلی ساری چیزیں رپورٹ کر چکے ہیں، یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ نون لیگ کے لوگوں کے لیے سرپرائز ہے کیونکہ ان کے وزراء کہہ رہے تھے۔ ابھی اسحاق ڈار صاحب نے لندن پہنچ کے بیان دیا تھا کہ ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم ہضم نہیں ہو رہی ہے، اگست کے مہینے میں، کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم ہضم نہیں ہو رہی، 27ویں کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ابھی 10 دن پہلے بیٹھ کر احسن اقبال صاحب، پروفیسر صاحب جو ہیں، ارسطو جن کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی ایسی نہ مسودہ ہے، نہ کوئی زیر غور ہے، نہ کچھ ہے، آپ بیرسٹر عقیل سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کون سی ترمیم، کیسی ترمیم، ترمیم کیا ہوتی ہے۔ تو باقی آپ ان کے ایک کے بعد ایک امپورٹنٹ ممبرز آف دا فیڈرل کیبنٹ آپ ان سے سن لیں، وہ تو سارے ترمیم سے انکار کر رہے تھے۔ تو جب ایک دم سے ترمیم نمودار ہوتی ہے تو پھر یہ سوال تو ہوتا ہے نا کہ یہ ترمیم کہاں سے جو ہے وہ نمودار ہو رہی ہے، کہاں سے وقوع پذیر ہو رہی ہے، کہاں سے اس کی پو پھوٹ رہی ہے، کہاں سے اس کا سوتا پھوٹ رہا ہے۔ بہرحال آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری، وہ جناب جو 18ویں ترمیم ہے، اوور آل ڈیڈ باڈیز، فلاں چیز نہیں ہوگی، فلاں چیز، بھائی جو چیزیں ہونی ہیں نا اب وہ ہوں گی، وہ نہیں آپ یہ انہیں نہیں روکا جا سکتا، روکنے کی ان کے اندر وہ موجود نہیں ہیں۔ دو چیزیں پرنسپلی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ فیصل وابڈا صاحب نے ایک ہلکی سی دھمکی کی آمیزش شامل کرتے ہوئے، ڈی ریل والا معاملہ لفظ استعمال کرتے ہوئے، پیپلز پارٹی کا کردار کیا ہوگا، اس طوطے نے جس طوطے میں پیپلز پارٹی کی جان ہے اس نے فر 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 بیٹھ کے بتایا۔ سنیں۔ پیپلز پارٹی ایک ایسی 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرے گی جو دراصل 18ویں ترمیم کو ریورس کر دے گی۔ بہت شکریہ میر صاحب۔ دیکھیں میر صاحب، بلاول صاحب جو ہیں وہ بہت ڈیموکریٹک آدمی آپ کو پتہ ہے، اور ڈیموکریسی کو ڈی ریل نہ ہونے سے ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، اور زرداری صاحب اس شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کی صورت کے اندر تو نہ جمہوریت ڈی ریل ہونے جا رہی ہے اور 27ویں امینڈمنٹ بہت سموتھلی پاس ہونے جا رہی ہے، بہت سموتھلی پاس ہونے جا رہی ہے۔ لیکن آپ کے خیال میں بلاول صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے پنڈورا باکس نہیں کھول دیا تاکہ وہ ڈبیٹ جو کہ ڈرائنگ رومز میں اور بند کمروں میں ہو رہی تھی اب وہ کھلم کھلا ٹی وی چینلز کی سکرین پہ شروع ہو گئی ہے؟ بس میرے خیال سے انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے، اس کانفیڈنس میں سب کو لیا ہے، اور جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں ان کی خواہش کے مطابق چھوٹی موٹی ڈیبیٹ بھی کرا دیں گے، لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ لیجسلیٹر کا، آئینی ترامیم کرنے والے آئین کو
ری رائٹ کرنے والے یا آئین کے اندر کوئی چیز چینج کرنے والے کون ہو؟ لیجسلیٹرز ہیں. یہی ہمارا کام ہے نا. اگر پہلے اونٹ پہ جاتے تھے آپ، تو آپ گاڑی اور جہازوں پہ جاتے ہیں. پہلے چین آپ کے لیے ایجوکیشن کا مرکز تھا، آپ پوری دنیا کے اندر بہت سارے مرکز ہیں. جیسے دنیا بڑھ رہی ہے ویسے ویسے چیزیں آگے چینج ہوتی جا رہی ہیں. یہ دیکھیں نا، آپ ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ. ایون پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بڑی کلیئر پالیسی انہوں نے بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ احتجاج کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے ان کا پھینٹا لگے گا، پھر ان کا جو تحریک لبیک سے زیادہ برا پھینٹا لگے گا، پھر ان کا جیسے تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگی ہے ویسے پابندی بھی لگ جائے گی. سنیں. پارٹی جیسے میرا بہت اچھا تعلق تھا مذہبی طریق لبیک، اس کو بین کر دیا گیا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور پارٹی اس طرح کی بین. اگر 26 نومبر کو پی ٹی آئی اسلام آباد آئی تو وہ بھی ٹی آر پی کی طرح بین کر دی جائے گی. دیکھیں اس میں پرابیبلٹیز کیا ہے، پاسبلٹیز اور پرابیبلٹیز کیا ہے، بڑی کلیئرٹی سے ہونا چاہیے. میں وہ ڈیموکریٹک زبان میں بات نہیں کروں گا. ایک بین کا آپشن بھی ہے، پھینٹے کا آپشن تو ہے ہی، ٹھیک ہے. بین کا آپشن بھی ہے، گورنر راج کا بھی آپشن ہے. پھینٹے کا آپشن، بین کا آپشن، گورنر راج کا آپشن. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا بہت جو ہے نا وہ چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ہوں گی. وہ اس کی کیا، یہ ایک لائکلی سینیریو ہے، یہ میں پریڈکشن کر رہا ہوں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے میں پاس ہو جائے گی. میرا نہیں خیال کہ ایک ہفتے میں ہوگی. کٹ آف ڈیٹ شاید اس کی 26-27 نومبر ہے، یعنی 26-27 نومبر سے پہلے جب تک آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کا کیس ملتوی کیا گیا ہے نا، اس وقت تک، یعنی توشہ خانہ 2 کی سماعت اور وہ جو دیگر مقدمات ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ایکسس ان کی پارٹی کا ختم رہے، تو اس سے پہلے یعنی تقریباً قید تنہائی، کوئی ڈائریکٹ ملاقات، انسٹرکشنز اور یہ چیزیں نہ آ رہی ہوں اس دوران جناب یہ ترمیم، جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت عمران خان تک ایکسس نہیں تھا ان کی جماعت کا، اسی طرح کا بہت ہی لمیٹڈ قسم کا جو ہے وہ ایکسس عمران خان تک رہے گا. اور پھر اس دوران جو ہے وہ آئینی ترمیم پاس ہوگی. اور کیا ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی وہ ہوتا ہے نا کہ موت دکھا کے بخار پہ راضی کر لیں. کیا آپ کو جج کہے کہ جناب آپ کو سزائے موت دے دیں یا 10 سال قید، آپ تو کہیں گے مائے باپ 10 سال قید دے دیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں کچھ ترمیم میں کچھ اس قسم کی چیزیں بھی شامل باجا کے طور پہ آئیں گی کہ فلاں چیز ریورس ہو رہی ہے. وہ چھوٹے صوبوں کی کوئی شک آ جائے گی. ابھی اگرچہ چھوٹے صوبوں کی بات ہے نہیں، کو پانی والے معاملے پہ اور کوئی 2-4 ایسی چیزیں جس کو فیس سیونگ کے طور پر پیپلز پارٹی استعمال کر سکے کہ آئینی ترمیم میں کچھ دور کچھ لو کرنا پڑے گا، وہ تو جناب پاس کر دیتے. ایسی چیزیں پاس ہو جاتی تو ہم نے تو کالا ناگ جو ہے اس کا سر کچل دیا، ہم نے تو زہر نکال دیا. کچھ ایسی شکیں شامل ہو جائیں گی جن شکوں کے اوپر یونانیمٹی ہوگی کہ یار یہ نہیں، یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے. پیپلز پارٹی کچھ کریڈٹ لے گی اس میں، نون لیگ اس میں کہے گی کہ دیکھیں ہم کتنے جمہوری ہیں، کہ کیونکہ ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ فلاں چیز اچھی نہیں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، تو دیکھیں نا ہم نے وہ چیز پھر حصہ نہیں بنائی. اسی طریقے سے جو یہ جماعتیں ہیں یہ بھی کچھ نہ کچھ اپنے کریڈٹ پہ لیں گی، کچھ تقریریں کریں گی، یہ سارا کچھ ہوگا. میں نے پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے، اہم رہنماؤں سے فردن آف دا ریکارڈ، اس لیے میں نام نہیں بتا رہا، یہ پوچھا ہے اور ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ووٹ نہ دیں. تو جو آپ نے انیشلی سوال کیا تھا کہ 26ویں ترمیم سے ابھی تک کی صورتحال کے مطابق انلیس کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے، شاید 5% بھی ایفرٹ نہیں ہوگا. بھوچال ہو سکتا ہے آن دا سرفیس. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جینون بہت سارے مسائل تھے. 27ویں آئینی ترمیم وڈ بی اے اسموتھ پروسیس اور پھر تبدیلیاں آ جائیں گی، بہت بڑی تبدیلیاں. بہت شکریہ احسان نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.